बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम इक़रार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल पर जो सय्यिदुल अंबिया और खातिमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माल, औलाद, इज़्ज़त व ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शक्ल जिब्राईल अमी और सफ़ीर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताएंगे। आपके हालात ज़िंदगी और कबूल इस्लाम का तज़किरा करेंगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी से कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। सन 7 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और सरदारों तक इस्लाम की दावत पहुँचाने के लिए खुतूत लिखवाए और एक ही दिन में 6 कासिदीन को रवाना फरमाया। इनमें से एक मुअज़्ज़िज़ कासिद मकतूब लेकर रोम के बादशाह हरकुल के पास पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे और माने खत का मतन जो तारीखी कुतुब में नकल किया गया है यूं है: मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से हरकुल हाकिम रोम के नाम, सलाम उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे। मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आ, सलामत रहेगा, तुझे अल्लाह ताला दोहरा अज्र देगा, और अगर तू रू गर्दानी करेगा तो तेरी तमाम रइयत के इस्लाम न लाने का गुनाह तुझ पर होगा। ए अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें और उसके साथ किसी भी शय को शरीक न बनाए, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा कारसाज न बनाए। अगर ये बात न माने तो आप कह दीजिए कि तुम गवाह रहो, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु खत लेकर चले तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि कैसर रोम के बारे में मारूफ है कि वो बराह रास्त खत वसूल करने के बजाय अपने गवर्नरों के जरिए वसूल करता है। दूसरे ये कि बगैर मोहर वो किसी खत को दरखौर इतना नहीं समझता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हुक्मरानों के नाम अपने खुतूत पर मोहर सब्त करने के लिए अपनी अंगूठी की पुष्ट पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज कुंदा करवाए। हर खत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह लगाई गई। ये खत बैतुल मक़दस में कैसर रोम के दरबार में पेश किया गया, क्योंकि उस वक्त कैसर रोम यरूशलेम आया था। बसरा के हाकिम और कैसर रोम के गवर्नर को मुत्तला करके खत पेश किया गया, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद बनफ़्स नफीस पहुंच कर ये खत हरकुल के हवाले किया था। तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साहिब नबी और रसूल हैं और ये वही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे और जिनका तज़किरा हमने अपनी किताबों में पाया, लेकिन अहले रोम की तरफ से मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर ये खौफ न होता तो मैं जरूर नबी आखिरुज़ ज़मान की पैरवी करता। तमाम ज़खातिर नामी राहिब के पास जाओ और उसे ये बातें बताओ। उसकी इज्जत मुल्क रोम में मुझसे भी ज्यादा है और अहले रोम के नज़दीक मुझसे ज्यादा उसकी बात काबिल कबूल है। तुम देखो कि वो क्या कहता है। मोहतरम कासिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को राहिब तक पहुंचाया तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारे साहिब नबी हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हम उनके औसाफ की वजह से उनको पहचानते हैं, हमने उनका नाम अपनी किताब में देखा है। ये कहकर उस राहिब ने अपना स्याह लिबास उतार कर सफेद पोशाक देवेतन की, फिर इबादत खाने में जाकर अहले रोम से कहा, हमारे पास अहमद रसूलुल्लाह का मकतूब आ चुका है जिसमें उन्होंने हमें दीन इलाही की जानिब बुलाया है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि अहमद अल्लाह का रसूल है। इतना सुनना था कि कौम ने इस राहिब पर यकबारगी हमला कर दिया और मार मार कर उस राहिब को शहीद कर दिया। रसूल पाक के कासिद दोबारा शाह रोम के पास पहुंचे और उसे राहिब का मामला बताया। शाह रोम कहने लगे, मैंने तुमसे ही पहले कह दिया था कि मुझे अपनी जान का खौफ है, वरना इस राहिब का मुकाम व मर्तबा तो इस कौम के नज़दीक मुझसे भी बढ़कर था। मलुक शाहान के नाम ये खुतूत मुहर्रम 7 हिजरी मुताबिक 628 ईस्वी में लिखे गए थे। कैसर ने खत तमाम सिफारती आदाब को मलूज़े खातिर रखते हुए निहायत इज़्ज़त एहतराम के साथ वसूल किया और उसका मजमून पढ़वाया। खत के नफ्स मजमून से वाकिफ होने के बाद उसने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या इन दिनों जजीरा नुमा अरब से कोई ताजिर यरूशलेम आया हुआ है। उसे बताया गया कि हाँ, इत्तेफाक से उन दिनों सरदार मक्का अबू सुफियान व दीगर ताजरान मक्का शाम में थे। उसे दरबार में पेश किया गया। कैसर ने हमराही ताजिरों से कहा कि मैं अबू सुफियान से सवाल करूंगा, अगर ये कोई गलत जवाब दे तो मुझे बताना। अबू सुफियान इन दिनों नबी करीम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन था। उसका बयान है कि अगर मुझे ये डर न होता कि मेरे साथ वाले मेरा झूठ जाहिर कर देंगे तो मेरी बातें बहुत सी गलत बताता, मगर उस वक्त कैसर के सामने मुझे सच ही कहना पड़ा। कैसर, मोहम्मद का खानदान व नस्ब कैसा है? अबू सुफियान, शरीफ व अजीम। ये जवाब सुनकर हरकुल ने कहा, सच है, नबी शरीफ घराने के होते हैं ताकि उनकी इताअत में किसी को आर न हो। कैसर कहने लगा, मोहम्मद से पहले भी किसी ने अरब में या कुरैश में नबी होने का दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। ये जवाब सुनकर हरकुल ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि ये अपने से पहले की नकाली करता है। कैसर ने कहा कि नबी होने के दावे से पहले क्या ये शख्स झूठ बोला करता था?
اس پر جھوٹ بولنے کی کبھی تہمت لگی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا وہ خدا پر جھوٹ باندھے۔ قیصر نے کہا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی شخص کبھی بادشاہ بھی ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی گمگشتہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قیصر نے کہا کہ محمد کے ماننے والوں میں مسکین و مفلس لوگ زیادہ ہیں یا سردار و قوی لوگ؟ ابو سفیان نے کہا مسکین و حقیر لوگ۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا ہر ایک نبی کے ابتدائی پیروکار مساکین و غربا لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ قیصر کہنے لگا ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا کہ ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچتا ہے۔ قیصر پھر کہنے لگا کہ کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر اس سے پھر بھی جاتا ہے؟ جس پر ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ لذت ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا تاثر قائم کر لیتی ہے تب جدا نہیں ہوتی۔ پھر قیصر نے پوچھا یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو توڑ بھی دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، لیکن اس سال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے، دیکھیں کیا انجام ہو۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں صرف اس جواب میں اتنا فقرہ زیادہ کر سکا تھا مگر قیصر نے اس پر کچھ توجہ نہ کی اور یوں کہا بے شک نبی عہد شکن نہیں ہوتے، عہد شکنی دنیا دار کیا کرتا ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔ قیصر نے پھر کہا کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ قیصر جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب رہا بدر میں اور کبھی ہم احد میں۔ ہرقل نے کہا خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے لیکن آخرکار خدا کی مدد اور فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ قیصر نے کہا کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا ایک خدا کی عبادت کرو، باپ دادا کے طریق بت پرستی کو چھوڑو، نماز روزہ سچائی پاک دامنی صلہ رحمہ کی پابندی اختیار کرو۔ ہرقل نے کہا نبی موعود کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، میں یہ تو ضرور سمجھتا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان اگر تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں شام و بیت المقدس ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی کے پاؤں دھویا کرتا۔ ابو سفیان کے بقول اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھر سے پڑھا گیا۔ اراکین دربار اب اسے سن کر بہت چیخے اور چلائے اور ہمیں دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے دل میں اسی روز سے اپنی ذلت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ عظمت کا یقین نقش ہو گیا۔ ابو سفیان کی طرف سے عملاً اس حقیقت کا اعتراف قدر تاخیر سے ہوا، یعنی فتح مکہ کے بعد، مگر ان کی اس بات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کے حق ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کا قیصر روم کے دربار میں یقین ہو گیا تھا۔ قیصر روم تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک پڑھ کے ایمان لایا، مگر اس کی سلطنت کے ارکان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کا تاجدار ہرقل تھا۔ اس نے رومی فوجوں کی پے در پے شکستوں کے بعد ایرانیوں کے مقابلے پر خود رومی لشکروں کی کمان سنبھال کر بہت شاندار تاریخی فتوحات حاصل کی۔ اسے بازنطینی ریاست کے بادشاہوں میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی تخت نشینی 610 میں ہوئی اور 641 میں اپنی وفات تک یہ برسر اقتدار رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز محترم قاصد حضرت سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ قیصر روم ہرقل تھا جو مذہباً عیسائی اور گزشتہ آسمانی کتب سے شد بدر رکھتا تھا۔ دربار کے برخاست ہونے پر سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محل کے خاص کمرے میں لے گیا جس کی دیواروں پر بہت سی شبیہیں لٹکی تھی۔ اس نے کہا کہ ان میں سے اپنی نبی کی شبیہ پہچانو۔ ایک جگہ انگلی رکھ کر حضرت داہیہ قلبی نے کہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس کے دائیں بائیں کن کی شبیہ ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دائیں حضرت ابوبکر اور یہ بائیں حضرت عمر کی ہے۔ ہرقل نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو بزرگوں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے اول دونوں خلفائے راشدین کا ذکر گزشتہ کتب میں بھی کتنی تفصیل کے ساتھ مذکور تھا۔ سفیر رسول حضرت دحیہ قلبی کا پورا نام دحیہ بن خلیفہ ہے۔ دحیہ کا معنی لشکر کا سالار ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو قلب سے ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ قلبی کی نسبت لگائی جاتی ہے۔ دحیہ قلبی دحیہ بن خلیفہ بن فروہ بن فضالہ بن زید بن عمرہ القیس بن الخرج بن عامر بن بکر بن عامر الاکبر بن عوف بن بکر بن غدرہ بن زید اللہ بن رفیدہ بن ثور ابن کلب مشہور صحابی ہیں۔ انہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے مگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور عمارت تک حیات رہے۔ صحابی رسول حضرت دحیہ قلبی ایک وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ بلند و بالا قد، چوڑا چکلا سینہ، لمبے لمبے بال اور سرخ و سفید رنگت کے باعث آپ پوری محفل میں جدا نظر آتے۔ ان شخصی خصوصیات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں ہوتا ہے۔
بلا شک و شبہ آپ مدینے میں موجود صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات آپ کی صورت اختیار کر کے بارگاہ رسالت میں آتے رہے۔ آپ ایک تاجر تھے اور جب بھی تجارتی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے تو لوگ سامان تجارت دیکھنے کے لیے آ جاتے اور آپ سے سامان خریدتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کپڑا آپ کو عطا کیا اور فرمایا، اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے اپنے لیے قمیص بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ جب آپ جانے لگے تو فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ بدن نہ چھلکے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں باریک لباس کی کتنی سخت ممانعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان احکامات کے بعد عورتوں نے باریک کپڑے پہننا چھوڑ دیا اور موٹے کپڑے پہننے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب پہ فائز کیا اور باقی مخلوقات پر علم اور لباس کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کو عطا فرمائی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرار دیا اور اپنے عمل سے اس پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی اور نیا لباس پہننے کی دعا بھی ہمیں سکھائی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ لباس کے معاملے میں انتہائی جامع اور اہم ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ مندرجہ بالا آیہ مبارکہ میں لباس کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد جو سب سے زیادہ اہم کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پہ حیا اور شرم کا مادہ رکھ دیا کہ وہ اپنے جسم کے ایسے حصوں کو چھپانا پسند کرتا ہے جن کے اظہار کو وہ قبیح سمجھتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا وہ قلبی کیفیت اور قوت ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو حیا کھو دے تو جو مرضی میں آئے کر، یعنی حیا کے فقدان سے ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے کہ وہ جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسری اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی بات یہ کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے مراد وہ لباس جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ہدایت اور حدود و قیود کے مطابق ہو۔ آئیے اب اسلامی شریعت کے مطابق ان حدود و قیود پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میری بہن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پہ چادر لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شفاعت اور باعث امتیاز ہوگا، تو کوئی ایذا نہ دے گا، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور میں بھی عورتوں کے لیے اس طرح کے احکامات آئے ہیں، اور خواتین اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے کے آنچل ڈالے رکھیں۔ مندرجہ بالا ہدایات سے معلوم ہوا کہ خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ ہو کہ جس سے سر کے بال نظر آئے، لباس نہ بہت زیادہ تنگ ہونا چاہیے اور نہ ہی باریک ہو کہ جسم نمایاں ہو۔ کسی دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش نہ کریں، مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ دوستوں، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دربار رسالت میں تحفے تحائف پیش کرنے کا سلسلہ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ملک شام سے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں تحفتاً پستے، بادام اور خشک روٹی پیش کی۔ ایک مرتبہ ایک اونی جبہ اور چمڑے کے 2 موزے پیش کیے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں کو اتنا استعمال فرمایا کہ دونوں میں سوراخ ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ نبوی میں ملک شام کی انجیر اور منقو کا نذرانہ پیش کیا۔ دوستوں، آپ رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اور تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں درازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی کو دیکھا کرتی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہ تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پہ پڑی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت داہیہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین جوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور صبح حضرت داہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ آقا کریم نے فرمایا اے داہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا؟ تو حضرت داہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا داہیہ اب کیا ہوا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے اور واقعہ سناتے جا رہے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور بولنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی داہیہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی، میرا دل کیا کہ اسے سینے سے لگاؤں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑے، داہیہ اسے نہ مارنا، یہ بیٹی ہے تمہاری، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کے چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا کیا نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا مجھے کھلونے لے کے دینے جا رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہ دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد دیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پہ جا کے میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائے۔ اور ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کے کہنے لگی میں نہیں لیتی کھلونے، میں نہیں جاتی نانی کے گھر، میری شکل پسند نہ آئی تو کبھی آپ کے سامنے نہیں آتی، مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنایا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے اور کہنے لگے اے داہیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب داہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کیا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔
جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی کیا اہمیت ہوگی؟ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پہ بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ لڑکی پیدا ہونے پہ رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پہ غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر چھینپ جانے، مبارکباد دینے والوں کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کرتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور جاہلیت میں انسانیت کی تذلیل اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ لوگوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا عام رواج تھا۔ یہ حرکت وہ 2 وجوہات سے کرتے تھے، ایک یہ کہ وہ اس بات کو عار سمجھتے تھے کہ ان کی لڑکیاں کسی کی بیوی یا لونڈیاں بنے، دوسری وجہ یہ تھی وہ فقر اور غربت سے ڈرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس عادت بد کو قلم بند کر کے دور جاہلیت کی اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا، کیونکہ اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ عربوں اور پوری انسانیت کو اس پستی سے نکال دے اور انسانیت کو ترقی اور عفت عطا کرے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کتنے برے حکم ہیں یہ جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ خالی جگہ اس کے لیے کنواں کھود چکا ہوتا تھا، جب لڑکی کو لے جا کر کنویں پہ پہنچا تو کہتا کہ کنویں میں دیکھو، اور اسے کنویں میں گرا دیتا اور اوپر سے مٹی گرا دیتا۔ بعض اقوام میں رواج یہ ہوتا کہ جب کسی عورت کی ولادت کا وقت آتا تو اسے گھڑے کے کنارے بٹھایا جاتا، اگر ولادت بیٹی کی ہوتی تو گڑھے میں گرا دیتی، بیٹا ہوتا تو لے کے گھر آ جاتی۔ اگر کوئی خاندان بیٹی کو زندہ گور کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو اسے نہایت ہی بری حالت میں رکھا جاتا، اور جب وہ اونٹ چرانے کے قابل ہوتی تو اسے اون یا بالوں سے بنا ہوا کہ جبہ پہنا دیا جاتا اور دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ اونٹ چرائے۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرتے اور ان سے اونٹ بھی نہ چرواتے تو وہ دوسرے ذرائع سے ان کو زندہ درگور رکھتے۔ جب بیچاری کسی کے نکاح میں آتی اور خاوند مر جاتا تو خاندان کا سرپرست آتا اور اس کے سر پہ کپڑا ڈال دیتا۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اگر اسے خود پسند آتی تو اس کے ساتھ شادی کر لیتا، چاہے وہ اس شادی کو پسند کرتی یا نہ کرتی۔ اگر یہ اسے پسند نہ ہوتی تو وہ بھی اسے روکے رکھتا یہاں تک کہ مر جاتی اور یہ اس کی وراثت پاتا، اللہ یہ کہ اپنا مال دے کر یہ عورت اپنے آپ کو آزاد کرا لیتی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ عورت کو اس شرط پہ طلاق کرتے تھے وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جہاں ان کی مرضی ہوگی، الہ یہ کہ وہ فدیہ دے کر اس شرط کو ساقط کروا دیتی۔ بعض اوقات یوں ہوتا کہ اگر خاوند مر جاتا تو بیوی کے خاندان کے چھوٹے بیٹوں کے لیے روک رکھتے، لڑکا بالغ ہوتا اور نکاح کرتا۔ اگر کسی کی سرپرستی میں یتیم لڑکی ہوتی تو وہ اسے نکاح کرنے نہ دیتا تاکہ اس کی سرپرستی ختم نہ ہو جائے، اور اس لیے کہ اگر اس کی بیوی مر جائے تو یہ اس کے ساتھ نکاح کرے یا اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ کام وہ محض مالی لالچ میں کرتے، یا اگر لڑکی اچھی ہوتی تو اسے خوبصورتی کی وجہ سے روک لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ بھی تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا کے رکھتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے معنی کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کرتے، جیسے کہ مدر، خدا اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اسے غرق کر دیتے اور بعض اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت و حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا اور بعض اوقات فقر و فاقے اور نان نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے۔ اسلام کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔
اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال جاہلیت کے زمانے میں عورت بیچاری کے یہ شب و روز تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان تمام عادات و رسومات سخت مذمت کی۔ اس نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مذمت میں بہت مبالغہ کیا اور یہ بتایا کہ قیامت کے میدان میں اٹھنے والے سوالات میں سے یہ ایک اہم سوال ہوگا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان ہولناک مناظر میں کیا ہے جن سے اس کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہوگا۔ گویا یہ بھی ایک حادثہ تھا جس سے عمرانی نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ اگر زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے بھی باز پرس ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ فعل کیوں ہوا تو جس شخص نے اس فعل شفیع کا ارتکاب کیا تھا اس سے تو لازماً سوال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی جاہلی نظام میں عورت عزت کا مقام حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اگر اسلامی شریعت نے اور اسلامی نظام زندگی نے جن سے بشر کو کرامت اور عزت نہ عطا کی ہوتی اور اس تکریم اور اعزاز میں مرد اور عورت کو برابر نہ کیا ہوتا اور یہ نہ کہا ہوتا کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی تو عورت کو یہ اعزاز کبھی نصیب نہ ہوتا جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے۔ عورت عزت و شرف کی زندگی صرف اسلامی نظام سے حاصل کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور عامل اور زندگی سے اسے عزت و شرف نہیں مل سکتا، نہ کسی معاشرے سے مل سکتا ہے۔ قیس بن عاصم ابن تمیم کے سرداروں میں سے تھا۔ ظہور رسالت مآب کے بعد وہ اسلام لے آیا تھا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو سنگین بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے اسے کچھ ہلکا کرے۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، گزشتہ زمانے میں بعض باپ ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کے باعث اپنی بے گناہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میری بھی 12 بیٹیاں ہوئیں، میں نے سب کے ساتھ گھناؤنا سلوک کیا، لیکن جب میرے یہاں 13ویں بیٹی ہوئی بیوی نے اسے مخفی طور پہ جنم دیا اور یہ ظاہر کیا کہ نومولود مردہ پیدا ہوئی، لیکن اسے چھپ چھپا کر اپنے قبیلے والوں کو کہاں بھیج دیا۔ اس وقت تو میں مطمئن ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے اس ماجرے کا علم ہوا۔ میں نے اسے حاصل کیا اور اپنے ساتھ اسے ایک جگہ لے گیا۔ اس نے بہت آہوزاری کی، منتیں کی، گریا و بکا کی، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور زندہ درگور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو بہت ناراحت ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آپ نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آقا کریم نے قیس کی طرف رخ کیا اور یوں گویا ہوئے، تمہیں سخت ترین دن درپیش ہے۔ قیس نے عرض کیا، میں کیا کروں کہ اس گناہ کا بوجھ میرے کندھے سے ہلکا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو نے جتنی بیٹیوں کو قتل کیا اتنے غلام آزاد کر کہ شاید تیرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی ان کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی یا مر گئی تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بھی دکھایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم سے آزاد کیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امام ابو الفرج اصفہانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغانی میں بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے خاتمے کے پس منظر اس طرح بیان فرمایا کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے زندہ درگور کرنے سے روکنے والا شخص صعصع بن ناجیہ فرزدق کا دادا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ صعصع کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر آگ روشن ہوتی ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ پہ قصد کیا اور جب آگ کے پاس پہنچا تو اس نے اچانک وہاں ایک بوڑھے اور درد زاہ میں مبتلا عورت کو پایا۔ صعصع نے سلام کیا اور بوڑھے سے اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے ان کو پایا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو زندہ کر دیا۔ پھر بوڑھے نے ان عورتوں سے کہا جو اس کے پاس بیٹھی تھی، اگر ہمارے بیٹا پیدا ہوا تو اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا،
اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یقیناً اس کو قتل کر دوں گا اور اس کی آواز تک نہ سنوں گا۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ صعصعہ نے اپنی دونوں اونٹنیوں اور اس اونٹ کے عوض جس پہ وہ سوار ہو کے اونٹنیاں تلاش کرنے نکلا تھا، اس کے بعد صعصعہ نے اپنا یہ شیوا بنا لیا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا وہ 2 اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے عوض میں وہ اس سے خرید لیتا، یہاں تک کہ دور اسلام کی آمد تک 300 زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو چھڑا چکا تھا۔ فرزدق نے اپنے دادا کے اس کام پہ فخر کرتے ہوئے کہا، اور وہ شخص ہمارے خاندان سے تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف قیام کیا۔ اس نے لڑکیوں کو لے لیا اور انہیں زندگی عطا کی اور انہیں تہہ خاک دفن نہ ہونے دیا۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو صعصعہ بن ناجیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا کام کیے؟ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 300 بچیوں کو 1 اونٹ اور 2 اونٹنیوں کے عوض خرید کے زندہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کے باب میں سے ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز کر تم پر احسان کیا ہے۔ افسوس کہ بیٹی کو منحوس اور نامبارک سمجھی جانے والی زمانے جاہلیت کی ایک قبیح اور پوری رسم آج ہم مسلمانوں میں درائی ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے تنگ دل ہوتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں رہتا ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہی ہوتی ہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے پڑھ پڑھا کر ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہے، تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہی ہم کیوں پریشان ہوں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھل سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہ دامنی کے ثبوت دیں؟ بالخصوص جبکہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا ہے اور ان سے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ دوستو، جمادی الاخر 6 ہجری میں آپ شاہ روم کے پاس سے آ رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس شاہ روم کی جانب سے ملنے والے تحائف بھی تھے۔ جب آپ ایک وادی میں پہنچے تو ایک قبیلے والوں نے حملہ کر کے آپ کو لوٹ لیا، مگر اسی قبیلے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مزاحمت کر کے سارا سامان برآمد کر کے آپ کے حوالے کیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آستان نبوت پہ حاضر ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ارشاد ہوا، کون ہے؟ عرض کی، داہیہ کلبی۔ حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا لشکر روانہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس میدان میں بھی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس مارکے میں حضرت داہیہ کلبی بھی ساتھ موجود تھے۔ آپ مارکہ یرموک میں شہ سواروں کے گروہ پر سالار کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے، دن کو چھپے رہتے۔ ایک دن صبح کے وقت ان پہ حملہ کیا، بہت سے لوگ قتال ہوئے اور اس کا بیٹا بھی قتل ہوا۔ 1000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، 100 عورتیں اور بچے قیدی بنے۔ قبیلہ جذام کا ایک شخص زید بن رفاعہ جذامی جو پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، اپنے قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آیا اور ایک خط پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان ہوتے وقت دیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو اسی وقت زید بن حارثہ کی طرف بھیجا اور ان کے قیدی اور مال واپس دے دیے گئے۔ دوستو، شام کے شہر دمشق کے گاؤں میں آپ کا قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعض رفقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں ساتھ روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آج جو میں نے دیکھا اسے دیکھنے کا گمان بھی نہ کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے دعا کی، اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ آپ کا وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک مدح گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ہے۔ دوستو، حضرت داہیہ کلبی صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جبریل علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام کے پاس سیدنا داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے سنا اور ایک دفعہ تو 20 صحابہ نے انہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ مدینے میں ان کے حسن جمال کے چرچے تھے۔ عجلی نے اپنی تاریخ میں عیوانہ بن حکم سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوبصورتی میں داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ضرب المثل تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس داہیہ کلبی کی صورت میں آتے ہیں اور داہیہ خوبصورت آدمی ہیں۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ روایت اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ مسلمان جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کا چہرہ گرد آلود تھا، فرمانے لگے، آقا کریم علیہ السلام نے ہتھیار کھول دیے، حالانکہ فرشتے اب تک ہتھیار بند ہیں۔
اٹھیے بنو قریظہ سے بھی فیصلہ کیجیے، ان پہ چڑھائی کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہتھیار لگائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کوچ کی منادی کرا دی۔ بنو تمیم کے مکانات مسجد نبوی سے متصل تھے۔ راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیوں بھائی، کسی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ابھی سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ گئے ہیں۔ حالانکہ تھے تو وہ جبرائیل علیہ السلام، لیکن آپ کی داڑھی، چہرہ وغیرہ بالکل سیدنا دحیہ کلبی سے ملتا جلتا تھا۔ فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے انتظام الہی یہی قرار پایا کہ نبی آدم کی ہدایت کے لیے جو رسول اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ضرور انسان ہوگا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کا داعیہ قلبی صحابہ کی صورت میں وہی لے کر آنے کا جو قصہ ہے، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو داعیہ قلبی سمجھا کرتی تھی۔ داعیہ قلبی نہایت خوبصورت شخص تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انبیاء میرے سامنے پیش کیے گئے تو موسیٰ ایک چھریرے جوان تھے، گویا وہ قبیلے شنوا کے ایک فرد ہے، اور میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے عروہ بن مسعود ہیں، اور میں نے ابراہیم کو دیکھا تو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا یہ ساتھی ہے۔ اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کو لیتے تھے۔ اور میں نے جبرائیل کو دیکھا تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے دحیہ قلبی ہیں، یہ خلیفہ قلبی کے بیٹے ہیں۔ عامر شعبی کہتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کے 3 افراد کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، دحیہ قلبی جبرائیل کے مشابہ ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی عیسیٰ بن مریم کے مشابہ، اور عبد العزیز دجال کے مشابہ نظر آتے ہیں۔ دوستو، امام احمد نے داہیہ کلبی سے روایت کیا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے گدھے کو گھوڑی پر جفتی کراؤں گا اور آپ کے لیے خچر پیدا ہوگا اور آپ اس پر سواری فرمائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتے۔ قیس بن عاصم ابن تمیم کے سرداروں میں سے تھا۔ ظہور رسالت مآب کے بعد وہ اسلام لے آیا تھا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو سنگین بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے اسے کچھ ہلکا کرے۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، گزشتہ زمانے میں بعض باپ ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کے باعث اپنی بے گناہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میری بھی 12 بیٹیاں ہوئیں، میں نے سب کے ساتھ گھناؤنا سلوک کیا، لیکن جب میرے یہاں 13ویں بیٹی ہوئی، بیوی نے اسے مخفی طور پہ جنم دیا اور یہ ظاہر کیا کہ نومولود مردہ پیدا ہوئی، لیکن اسے چھپ چھپا کر اپنے قبیلے والوں کہاں بھیج دیا۔ اس وقت تو میں مطمئن ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے اس ماجرے کا علم ہوا۔ میں نے اسے حاصل کیا اور اپنے ساتھ اسے ایک جگہ لے گیا۔ اس نے بہت آہوزاری کی، منتیں کی، گریا و بکا کی، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور زندہ درگور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو بہت ناراحت ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آپ نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آقا کریم نے قیس کی طرف رخ کیا اور یوں گویا ہوئے، تمہیں سخت ترین دن درپیش ہے۔ قیس نے عرض کیا، میں کیا کروں کہ اس گناہ کا بوجھ میرے کندھے سے ہلکا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے جتنی بیٹیوں کو قتل کیا اتنے غلام آزاد کر کہ شاید تیرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی ان کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یا مر گئیں، تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بھی دکھایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم سے آزاد کیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امام ابو الفرج اصفہانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاغانی میں بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے خاتمے کے پس منظر اس طرح بیان فرمایا،
کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے زندہ درگور کرنے سے روکنے والا شخص سعصع بن ناجیہ فرزدق کا دادا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سعصع کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر آگ روشن ہوتی ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ پہ قصد کیا اور جب آگ کے پاس پہنچا تو اس نے اچانک وہاں ایک بوڑھے اور درد ذہ میں مبتلا عورت کو پایا۔ سعصع نے سلام کیا اور بوڑھے سے اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے کہا میں نے ان کو پایا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو زندہ کر دیا۔ پھر بوڑھے نے ان عورتوں سے کہا جو اس کے پاس بیٹھی تھی، اگر ہمارے بیٹا پیدا ہوا تو اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یقیناً اس کو قتل کر دوں گا اور اس کی آواز تک نہ سنوں گا۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ سعصع نے اپنی دونوں اونٹنیوں اور اس اونٹ کے عوض جس پہ وہ سوار ہو کے اونٹنیاں تلاش کرنے نکلا تھا، اس کے بعد سعصع نے اپنا یہ شیوا بنا لیا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا وہ 2 اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے عوض میں وہ اس سے خرید لیتا۔ یہاں تک کہ دور اسلام کی آمد تک 300 زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو چھڑا چکا تھا۔ فرزدق نے اپنے دادا کے اس کام پہ فخر کرتے ہوئے کہا، اور وہ شخص ہمارے خاندان سے تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف قیام کیا۔ اس نے لڑکیوں کو لے لیا اور انہیں زندگی عطا کی اور انہیں تہہ خاک دفن نہ ہونے دیا۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو سعصع بن ناجیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا کام کیے؟ حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 300 بچیوں کو 1 اونٹ اور 2 اونٹنیوں کے عوض خرید کے زندہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کے باب میں سے ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز کر تم پر احسان کیا ہے۔ افسوس کہ بیٹی کو منحوس اور نامبارک سمجھی جانے والی زمانے جاہلیت کی ایک قبیح اور پوری رسم آج ہم مسلمانوں میں درائی ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے تنگ دل ہوتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں رہتا ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہی ہوتی ہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے پڑھ پڑھا کر ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہی ہم کیوں پریشان ہوں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھل سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہ دامنی کے ثبوت دیں؟ بالخصوص جبکہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا ہے اور ان سے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ دوستو، جمادی الاخر 6 ہجری میں آپ شاہ روم کے پاس سے آ رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس شاہ روم کی جانب سے ملنے والے تحائف بھی تھے۔ جب آپ ایک وادی میں پہنچے تو ایک قبیلے والوں نے حملہ کر کے آپ کو لوٹ لیا، مگر اسی قبیلے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مزاحمت کر کے سارا سامان برآمد کر کے آپ کے حوالے کیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آستان نبوت پہ حاضر ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ارشاد ہوا، کون ہے؟ عرض کی، داہیہ کلبی۔ حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا لشکر روانہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس میدان میں بھی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس مارکے میں حضرت داہیہ کلبی بھی ساتھ موجود تھے۔ آپ مارکہ یرموک میں شہ سواروں کے گروہ پر سالار کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے، دن کو چھپے رہتے۔ ایک دن صبح کے وقت ان پہ حملہ کیا، بہت سے لوگ قتال ہوئے اور اس کا بیٹا بھی قتل ہوا۔ 1000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، 100 عورتیں اور بچے قیدی بنے۔ قبیلہ جذام کا ایک شخص زید بن رفاع جذامی جو پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، اپنے قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آیا اور ایک خط پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان ہوتے وقت دیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو اسی وقت زید بن حارثہ کی طرف بھیجا اور ان کے قیدی اور مال واپس دے دیے گئے۔ دوستو، شام کے شہر دمشق کے ایک گاؤں میں آپ کا قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعض رفقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں ساتھ روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آج جو میں نے دیکھا اسے دیکھنے کا گمان بھی نہ کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے دعا کی، اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ آپ کا وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک مدح گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ہے۔ دوستو، حضرت داہیہ کلبی صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جبریل علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام کے پاس سیدنا داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر سیدنا داہیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ آپ نے سیدنا صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آقا کریم کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی،
آپ نے بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سیدہ صفیہ کو داہیہ کے حوالے کیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا برتاؤ مناسب نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، داہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ سیدنا داہیہ رضی اللہ عنہ سیدہ صفیہ کو لے کر حاضر ہوئے اور آقا کریم نے انہیں دیکھ کر سیدنا داہیہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا پر اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صہبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پہ سوار کر لیا اور اپنی آبا سے ان پہ پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی۔ آپ کا اصلی نام زینب تھا، لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی تھی اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصے کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ زرقانی کی روایت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سیادت حاصل ہے۔ باپ کا نام حی بن اخطب تھا جو قبیلے بنو نضیر کا سردار تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں جس کا نام درد تھا سمال رئیس قبیلہ بنو قریظہ کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں خاندان قریظہ اور نضیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئے۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میں بہت سے محاسن اخلاق جمع تھے۔ اسد الغابہ میں ہے، وہ نہایت عاقلہ تھی۔ زرقانی میں ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا عاقل، فاضل اور حلیم تھی۔ حلم و تحمل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کے آ رہی تھی تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ دیکھ کر چیخ اٹھتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے محبوب شوہر کی لاش سے قریب سے ہو کے گزری، لیکن اب بھی اسی طرح پیکر متانت تھی اور ان کی جبین تحمل پر کسی قسم کی شکر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہودیہ کہا، ان کو معلوم ہوا تو رونے لگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر ان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے، وہ یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بدلے خدا نے ہم کو جمعے کا دن عنایت فرمایا۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، وہ میرے خویش و اقارب ہیں۔ اس کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تو نے میری شکایت کی تھی؟ بولی ہاں، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولی، کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی۔ ازواج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچ کہہ رہی ہیں، یعنی اس میں تسنے کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ سوئے اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دے دو۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 ماہ تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی قد و قامت کی نسبت چند جملے کہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے یہ ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے، یعنی سمندر کو بھی گدلا کر سکتی ہے۔ ایک بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سیر چشم اور فیاض واقع ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ ام المومنین بن کر مدینے میں آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہان کو اپنی سونے کی بجلیاں تقسیم کی۔ کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحفتاً بھیجا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے پیالے میں جو کھانا بھیجا تھا، اس کا ذکر بخاری اور نسائی میں بھی آیا ہے۔ دوستوں، حضرت داہیہ کلبی کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔
बिला शक व शुबा आप मदीने में मौजूद सहाबे कराम में सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाले थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर होने का शर्फ भी हासिल है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा हदीस की तादाद तकरीबन 6 को पहुंची है। ताबीन उज़्ज़ाम के गिरोह ने आपसे अहादीस करीमा रिवायत की है। आपकी वफात हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर हुकूमत में हुई। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत दमिश्क के ज़ैर मुज़ा में हुई है और वहीं दफन है। आपकी कब्र मुबारक मुज़ाह गांव के एक पहाड़ की चोटी पे वाक़ई है। अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो आपकी मरतब पर। तहरीर के बिल्कुल आखिर में, वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम गुजारिश है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने सवालात आप कमेंट्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।